Harvard जैसी फाउंडेशन which is exemplary for the whole world, वो 10,000 रुपए से जो आपकी वाइफ ने दिए थे उससे स्टार्ट हुई थी और आज वो कहाँ गई? वहाँ पे बगैर सूद के कर्जे हैं। कुरान पाक में सिर्फ एक चीज़ है जिसको कहा गया है कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग है, और वो सूद है। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है विलेजेस को आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, रेनबो विलेज के अंदर क्या है जी कि आपने गांव के घरों को ब्राइटली पेंट करना है। ट्रांसजेंडर को और मेंटली इल लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। आई थिंक वो बचपन से सिखाया ही नहीं जाता दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। जब मुझे पहली दफ़ा इस काम में लगाया गया तो आई वाज लिटिल रिलक्टेंट। कोविड से पहले हम सारे अपनी ईदें फाउंटेन हाउस में मनाते थे, और मेरे जो दोनों बच्चों की शादियाँ हुई तो उन दोनों बच्चों की मेहंदियाँ जो हुई हैं वो फाउंटेन हाउस में उनके मेंबर्स और ट्रांसजेंडर के साथ हुई। क्या हम अपनी खुशियाँ उनके साथ नहीं बांट सकते? खुदा ने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं। लाहौर में कितने लोग मुतवव्वल हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया, वो 10-10 फंक्शन करते हैं। क्या 11वां फंक्शन आप फाउंटेन हाउस में नहीं कर सकते? क्या आप 11वां फंक्शन किसी ऑर्फनेज में नहीं कर सकते? वो बच्चे जो इस वक्त वहाँ पे हैं उनको ये होगा कि यार किसी ने एक शाम हमारे साथ ही बनाई थी। सलीम साहब, आपसे बातें करके मुझे प्लीज ये बताएं, इतना पॉजिटिव आप कैसे सोच लेते हैं? आई थिंक a lot of credit goes to मेरे वाले से। Forgive करते हैं, forget नहीं करते। Forgetting is a part of forgiving. Without forgiving is not forgiving. आपने तो अपने सामने पूरा पाकिस्तान इतना डेवलप होता, इतना चेंज होता सारा देखा होगा 60s से लेके अब तक। लोगों में बहुत कुछ चेंज आया है। कैनेडी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था don't see what US can do for you, see what you can do for US. मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं सलीम रांझा, मैं और मेरे दोस्त हाउ वी कैन इम्प्रूव समथिंग। फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट नहीं करते। फॉरगेटिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉरगिविंग। विदाउट फॉरगिविंग इज नॉट फॉरगिविंग। गुस्सा दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। सूफीज्म पे भी आप कुछ प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं? हज़रत मियां मीर पे एक पूरा कम्युनिटी सेंटर आ रहा है क़ुव्वत के साथ मिलके। आज लोग दाता साहब को तो जानते हैं, लेकिन इसी लाहौर में दो बादशाहों कुतुबुद्दीन ऐबक और जहांगीर को नहीं जानते। आज दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से जानी जाती है। आज अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से जाना जाता है। क्या हम अपने दरबारों को जिंदा नहीं कर सकते? ये प्रोसेस है मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाने का। सलीम साहब, आपकी इतनी सक्सेसफुल स्टोरी में अल्लाह की कहीं पे फेलियर आया कोई? मेरा फेलियर ये कि मैं अपने बीवी बच्चों को वो टाइम नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। पाकिस्तान के हर घराने के पास उसकी अपनी छत हो। हर बच्चा बजाय डिग्री लेने के स्किल ले। हमें डिग्रियों से निकल के स्किल्स में जाना है। किसी एक बंदे की जिंदगी बदल दीजिए, ये मुल्क बदल जाए। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very very proud to have Saleem Ranjha साहब with us today. Assalamu alaikum Saleem साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। So good to have you here and thank you so much. इतने बिजी और इतने प्रेशियस टाइम में से आपने टाइम निकाला। It's my privilege to be here जी। अच्छा सलीम साहब, आपका प्रोफाइल मैं देख रही थी। You have done so much work in so many fields which is beyond imagination. कोई उसको इमेजिन नहीं कर सकता। आई थिंक जितनी आपकी बर्थडे कैंडल्स एक केक के ऊपर होती होंगी, उतनी आपकी अचीवमेंट्स के साथ साथ उतनी कैंडल्स आपकी सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है जी। अल्लाह तो सब पे मेहरबान होता है, बट आपकी अपनी बहुत एफर्ट है, आई मस्ट से। एंड कैसे इट्स सीरियसली इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। अगर मैं उसको अभी आपकी अचीवमेंट्स को बताना चाहूँ तो वो भी आई थिंक एक शो में पॉसिबल नहीं है। मैडम, उसमें रूमी की बड़ी मजेदार सेइंग है। रूमी कहते हैं यू आर व्हाट यू वांट टू बी। So you wanted to be everything. एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमैथ। ये अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें जी, श्योर। एक कॉन्सेप्ट था दारुल हिकमत बगदाद में, मंसूर और उसके बाद हारून रशीद ने बनाया था, जहाँ दुनिया जहान की किताबें इकट्ठी की थी। इंडिया से, चाइना से,
گریس سے, ایجپٹ سے, سیریا سے, ان کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے عربی میں اور پوری دنیا میں پھیلاتے تھے. جو علم کی پہلا ایکسپلوریشن ہوئی ہے وہ دارالحکمت سے ہوئی ہے. وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس لیول پہ تھے. جابر بن حیان, عمر خیام, خوارزمی, ابو علی سینا, ایک ایک بندہ 4-5 فیلڈ میں تھا. سیم اٹلی میں لیونارڈو وینچی جی اور مائیکل اینجلو وہ تھے. یہ مجھے خیال تھا کہ آپ ایک وقت ایک فیلڈ میں کیوں نہیں ایکسل کر سکتے دوسری میں. آپ کا پہلا پروجیکٹ سب سے مشکل ہوتا ہے. جب آپ ایک کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو سیم ہیئر, اخوت سے برکت تھی. اخوت کی برکت نے سب چیزوں میں یہ سارے کے سارے اللہ نے اس سے آف شوٹس نکالے. اگر آپ سوشل ورک کسی اور بات کرو اپارٹ فرام آل یور کریئر جو بیوروکریٹ کا تھا یا ایز اے بزنس مین یا سب کچھ, اگر آپ صرف سوشل ورک کی ہی بات کریں تو اس میں بھی کوئی ایک چیز پہ کو لے کے نہیں, آپ نے ہر چیز میں ایجوکیشن میں بھی کیا ہوا ہے, ولیجز میں بھی اور لون میں بھی یہ اخوت کے, اور سو مینی فیلڈس یو ہیو کورڈ. وہ ایون سوشل ورک بھی آپ کسی ایک کاز کے لیے ایک اس کے لیے کرتے ہو. یو ہیو ڈن اٹ لائک اٹ کا بہت واسٹ اس کا ہورائزن ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ اس میں میڈم گزارش یہ ہے کہ اگین آپ کا ایک پروجیکٹ سب سے مشکل ہوتا ہے. میں نے اس کا کہا کہ ایک ماں باپ کی دعا اور دوسری اخوت. جب ایک چیز آپ کر لیتے ہیں تو پھر ہر چیز اسی کے ریپلیکیشن میں. اگر آپ ایک پروجیکٹ آپ نے ٹیکسٹائل کا لگا لیا تو آپ کو دوسرا شوگر کا لگانے میں اور تیسرا میں بھی لائک گھی کا لگانے میں پرابلم نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے فائنینسنگ کدھر سے آنی ہے, مینجمنٹ کہاں سے کرنی ہے, کنسٹرکشن کہاں سے کروانی ہے. تو مجھے حسین داؤد صاحب کی بڑی میں بتاؤں, حسین داؤد صاحب نے مجھے کہا کہ I was having few problems somewhere. میں نے کہا don't behave like a owner's son. Start behaving like a somebody on the board. Policy direction دو, غائب ہو جاؤ, باقی کام کرو, 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد آ کے ڈسکس کر لینا. جب اخوت میں تھا تو ایگزیکٹلی یہ چیز, اگر میں اخوت کے بورڈ پہ مہینے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہوں تو میں 4 اور آرگنائزیشن پہ بھی بورڈ پہ ہو سکتا ہوں. اور وہی چیزیں جو میں نے اخوت میں لرن کی ہیں وہ میں الخدمت میں, راشد آباد میں, تعلیم فاؤنڈیشن میں, سیلانی میں ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں. بٹ یو مسٹ بی ویری لکی کہ آپ کو اتنا اچھا اسٹاف ملا کہ جو آپ کی ایبسنس میں بھی دے کین مینیج اٹ ویل. نہیں تو ایک پاکستان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ خود اچھے ہو جاتے ہو بٹ آپ کا جو انڈر اسٹاف ہے نا. میڈم میرے انڈر اسٹاف کوئی نہیں ہے, یہ سارا انہیں کہ میں تو ان کے ساتھ, وہ جو سوال ہے نا, ہم 5 سوار دلی میں ہیں, میں ان کے ساتھ سب سے نالائق ہوں. یہ ان کا کمال ہے سب کا, چاہے وہ اخوت کے ہیں, چاہے وہ الخدمت کے ہیں, چاہے وہ کاوش کے ہیں, چاہے وہ تعلیم فاؤنڈیشن کے ہیں, چاہے وہ راشد آباد کے ہیں, کہ وہ ڈلیور کرتے ہیں. میں تو صرف اس چیز کو پروموٹ کرنے میں, یا جس کو کہتے ہیں سٹپنی, I am something like Stepney. اچھا, how was your experience as a bureaucrat for 36 years? اگر آپ سچ پوچھیں تو میرے اس میں 30 سال ایک ہیں اور 6 سال ایک ہیں. بڑا آرڈنری پہلے 30 سال, جہاں موقع ملا میرے اور کسی اور آرڈنری سول سرونٹ میں کوئی فرق نہیں تھا. وہی 9 to 5 جاب, ریگولر وہی 9 to 5, وہی رٹ بٹ. اور میں شاید میری کوئی رائٹنگ اسکل اتنی اچھی نہیں ہے, سو میرا ان پٹ کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا. مجھے ایڈوانٹیج ایک تھا, اگین ماں باپ کی دعائیں, اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں اللہ کی مہربانی, مجھے نیٹ ورکنگ کا ایڈوانٹیج تھا. آئی نیو پیپل فرام دا ویری اسٹارٹ ٹل ٹوڈے, ایکسٹرا آرڈنری. جہاں لوگوں کو 4 بندوں کو جانتے ہیں, میں شاید 20 کو جانتا ہوتا تھا. تو نوئنگ پیپل کا ایڈوانٹیج مجھے رہا ہے ہمیشہ سے. It's so good to know people. اچھا, دوسرے نمبر پہ بائی اینڈ لارج, خاص طور پہ گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے میں مجھے رزلٹ اورینٹیڈ ہو گیا. مجھے پتا کہ میں نے اگر کام کرنا ہے, XYZ کام کرنا ہے, اور کتنے دنوں میں اس سے رزلٹ نکالنا ہے, اور اس رزلٹس کے بعد باٹم لائن کیا ہے. اگر پروسیس سے اورینٹیڈ ہے جو گورنمنٹ کے اندر بائی اینڈ لارج ہے, تو اس میں آپ کو رزلٹ نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے میری بیگم کو. جب میں
میرا خیال میں میری کوئی 28-29 سال نوکری, تو ایک تو مجھے کہتی ہے کہ این جی اوز بھی بڑی کامیاب ہو گئی, باقی کامیاب بھی ہو گیا, لیکن یہاں سے تم تنخواہ لیتے ہو وہاں پہ کیا فرق پڑے, اور اگر تمہارے سرکاری دفتر کے کام بہتر اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کے این جی اوز میں ہے, تو دین دیر از سم تھنگ سم ویئر رانگ. اور شی وینٹ ون اسٹیپ ابو, شی سیڈ کہ تم حرام کھا رہے ہو, جہاں سے تم تنخواہ لے رہے ہو, if you are not delivering over there, we're not bringing any change. تو میں نے I started looking, میں اسٹاف کالج کر رہا تھا, تو اسٹاف کالج میں ایک تھنکنگ ہے, وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. وہ ماڈل ہے ایویڈنس بیسڈ لرننگ ہارورڈ کینیڈی اسکول کا. اچھا, اس میں کیا ہے کہ جی آپ نے لائیو ڈیٹا سے کام شروع کرنا ہے, لائیو ڈیٹا سے انفارم ڈیسیشن میکنگ پہ جانا ہے, آپ کا لائیو فالو اپ. ہم لوگ کاپیوں اور پینسلوں سے اپنے لکھتے ہیں اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ میں نے کاپی اس پینسل سے جو کام لکھا تھا وہ پڑھنا بھی ہے, کرنا تو دور کی بات ہے. اس کے بعد پرفارمنس میجرمنٹ, اور اس کے ساتھ اس کی ایویڈنس بلڈ اپ کرنا. تو یہ ہمارا ایک کورس تھا ڈاکٹر علی چیمہ, عدنان قادر, عاصم خواجہ نے ہمیں اسٹاف کالج میں کرایا. اس کی میں نے انفوگرافکس بنائی, اور میں پھر اس کے بعد جہاں بھی گیا ہوں تو میں نے اس کو فالو کیا. اس سے کیا ہوا کہ میرے ہر بی آئی ایس پی میں یہ ہوا ہے, قوت میں بھی یہ ہوا, آئی پی آر میں بھی یہی ہوا, پی او آئی میں بھی یہ ہوا, ایجوکیشن میں جہاں پہ میں ہمارے جو آپریشن تھے ان سب کی ہم لوگوں نے جی آئی ایس میپنگ شروع کر دی. جی ایس میپنگ کے ساتھ جب پرفارمنس آئی تو ایکچولی آئی کوڈ سی کہ جی اس وقت پاکستان کے اسکول کون سے علاقے ہیں جہاں پہ اسکول نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو کس طرح کرنے, وہاں پہ اٹینڈنس کیسی ہے. اسلام آباد میں اگر میں ایجوکیشن میں ہوں تو ہماری بسیں موو کر رہی ہیں, تو وہ اسکول کی وہ بسیں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے. تو جب یہ سارا جی آئی ایس میپنگ, اس میں بہت طرح کریڈٹ ہے پی آئی ٹی بی کا اور اربن یونٹ کا, انہوں نے میری خوابوں کو تعبیر دی. صحیح, جو ایک جگہ پہ ہوگی تو اس کو آگے ریپلیکیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب میں جہاں بھی ہوتا ہوں تو میں اسی کے اوپر ریوالو کرتا رہتا ہوں. اٹس سو ہارڈ ٹو بلیو سلیم صاحب کہ اخوت جیسی فاؤنڈیشن وچ از ایگزیمپلری فار دا ہول ورلڈ, وہ 10,000 روپے سے جو آپ کی وائف نے دیے تھے اس سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور آج وہ کہاں گئی. بٹ میرے دماغ میں ایک جو سوال بار بار آتا ہے کافی عرصے سے کہ ہمارا ایک وہ ایک جنرل کانسیپٹ دماغ میں ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ جب لون لے لیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے بیک, آپ کا ریٹرن از 99%. سو کیا لائک ہاؤ از اٹ پاسبل, اس کے لیے کچھ خاص آپ نے کچھ کیا, کچھ ایسا؟ میرے خیال میں یہ جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ مواقع مدینہ جس کی یاد میں یہ پروگرام ہے, اس کی برکت ہے. اگر ایک 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے پاس مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا. انصار نے ان کے ساتھ بھائی چارہ کیا, ان کو کھڑا کیا. اگر پاکستان کی سوسائٹی آج 50% لوگ 50% جو نیچے والے ان کو کھڑا کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو مدینہ میں ہوا ہے, اور وہی کچھ ہوگا جو قوت میں ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ جب سود اتنی بڑی لعنت ہے, بالکل قرآن پاک میں صرف ایک چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, اور وہ سود ہے. اور ہم اس کا سب کبھی نکل ہی نہیں سکتا, تو اس میں نیت ہے نا جی. اب ہمارے لیے چوائس یہ تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم لوگ بھی کسی سے سود لے کے شروع کر سکتے تھے اور لوگوں سے سود لے, لیکن وہ کیا امیر سے وہ آپ کوئی چیز پروجیکٹ دیتے ہوئے 6-7% پہ دے رہے ہیں اور غریب کو 30% پہ کر رہے ہیں. اٹ واز انسیپٹیبل. دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دنیا سب سے بڑی برائی جو سود کا کم سے کم سود کا درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ برائی سے 27 گنا زیادہ ہے. اچھا, اب امیجن کیجئے ماں سے 27 گنا زیادہ ہو اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہو اور اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ سود کیا کرتا ہے کہ سود انکریج کرتا ہے کہ جو بندہ گھر پہ بیٹھا وہ پیسے کمائے, جو ہارڈ ورک کر رہا ہے اس کے پیسے کو سود والا اپنے ایڈوانٹیج لیتا ہے اپنے پیسے دینے سے. آج پاکستان کا تقریباً 2000 ارب روپیہ پاکستان نے ہر سال سود کا دینا ہے. امیجن کیجئے 2 گنا ہے سود. تو جس دن آپ نے سود سے جان چھڑا لی تو آپ کے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے اس پیسے کا کرنا کیا. بالکل. رکاوٹ ترقی اور افلاس میں سود ہے, اس سے جان چھڑا لے, چاہے وہ انڈسٹری ہو,
چاہے وہ کوئی پرسن ہو, چاہے وہ کوئی ملک ہو, برکت ہی برکت. So what I wanted to ask you کہ جو لوگ ہیں they are honest, وہ دیتے ہیں پیسے لوگ واپس؟ آنےسٹ ہے جی. لوگوں کو ہم ڈس آنےسٹ بناتے ہیں ان کے ساتھ بے ایمانی کر کے. اگر آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے, ان کے ساتھ اچھائی کریں گے, تو اس کا جواب لازمی اچھائی ہے. ڈاکٹر امجد ایک بڑی مزدار کہتے ہیں کہ ایک وشیس سرکل ہے, ایک ورچوس سرکل ہے. ورچوس سرکل میں آپ لوگوں کی صحت, تعلیم, ان کا روزگار, ان کے گھر بغیر سود کے پر آ جائے, آپ کو اتنی سپورٹ آئے گی, آپ کو اتنی برکت آئے گی کہ there is no end to it. جو بندہ پڑھے, پڑھنے کے لیے اس کو تعلیم اینڈ تک اویلیبل ہو اور اس کو بودر نہ کرنا پڑے کہ جی میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. کتنی ماؤں کے بچے جن ماؤں کو زیور بیچنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے بڑے, اور جن کے پاس زیور نہیں ہوتے وہ کیا کریں گی. کتنے لوگ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے رہ گئے. کہ ہم وہ سوسائٹی کریٹ نہیں کر سکتے جس میں ہر بچہ پڑھ سکے, ہر بچہ بجائے ڈگری لینے کے اسکل لینے کے بعد اس کو اسکل اپنا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے اویلیبل ہوں. اس کو یہ پتا ہو کہ میں بیمار ہوا تو میرا بیسک علاج ہوگا. انصاف کارڈ بڑی اچھی چیز ہے, اسی کو نیشنل لیول پہ لے آئیے. کوئی ایک آدمی ایسا نہ ہو جس کو ہیلتھ کوریج نہ ہو, اور اس کے بعد کسی نے گھر بنانا ہے تو اس کے پاس ریسورس اویلیبل ہو. میں نے گھر بنانا ہے, میری انکم کے اندر اتنے کی میں قسط دے سکتا ہوں, میں اپنا گھر بنا لوں. یہ ایگزیکٹلی اخوت اس پہ جا رہی ہے. تعلیم, روزگار اور گھر, اچھا بیسک نیسیسٹیز آپ کی, اور ایگزیکٹلی یہی ریاست مدینہ تھی. اچھا آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے ولیجز کو آپ ماڈرنائز کر رہے ہیں, بلکہ فیسلٹیز دے رہے ہیں, ماڈرنائز نہیں کہیں گے اس کو, کہیں گے کہ آپ ان میں فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کا وہاں پہ یعنی کہ یہ پروموٹنگ کہ آپ کا کلچر بھی وہاں پہ رہے, بجائے اس کے کہ گاؤں والے سب یہاں آئیں اور سب گاؤں ہمارے ختم ہو جائیں, وہ کلچر ختم ہو جائے. یو آر گیونگ دیم گڈ فیسلٹیز اوور دیئر تاکہ وہ وہیں پہ رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں اور خوش رہیں. اٹس اے ویری 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 ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ولیجز کے اوپر بھی کچھ کام کیا جائے. اور ابھی آپ جو مجھے پکچرز دکھا رہے تھے, the way you're trying to make it beautiful, it's phenomenal. میڈم گاؤں کے بارے میں, میرا گاؤں بہت پسماندہ تھا. آج سے جب میں پیدا ہوا 60 سال پہلے, اگلے 20 سال نہ وہاں سڑک تھی, کلوزسٹ سڑک کوئی 16-17 میل دور تھی, اور کلوزسٹ جو ٹیلی فون تھا کوئی 20 میل دور تھا. ہم لوگ جب گاؤں کو یا کسی علاقے کو ڈیولپ کرنے جاتے ہیں تو ہم انفراسٹرکچر پہ بہت کاسٹ کرتے ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو 2 کاسٹ ہیں ان کو آپ کم کر دیں, آپ کا ہر پروجیکٹ حل ہوا ہے. انفراسٹرکچر کی کاسٹ, میں نے بلڈنگ نہیں بنانی کیونکہ بریک اینڈ مارٹر بہت پیسے مانگتا ہے. میں نے سیلری پہ لوگوں کو کم سے کم رکھنا ہے. اچھا, میں نے والنٹیئرزم کریٹ کرنی ہے. نہ میں نے خود تنخواہ لینی ہے, نہ میں نے تنخواہ دینے والے رکھنے ہیں انلیس ارجنٹلی ریکوائرڈ. تو یہ جو 2 تھیمز تھیں, تو ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کیا. ہم نے ڈسپینسری نہیں بنائی, ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا. سب سے پہلے اگین اخوت سے سٹارٹ ہوا. والد صاحب اور میں نے کچھ پیسے دیے اور اخوت کی طرز کی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی جو 2 سال چلتی رہی. 15-16 لاکھ روپیہ اس نے گاؤں میں دیا, 100% ریکوری آئی. دین وی ریکویسٹڈ اخوت کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. کین یو بلیو کہ اس ایک برانچ کی برکت سے 7 بلین سرگودا اور خوشاب ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2 لاکھ فیملیاں اپنے کام کر چکی ہیں. ایک گاؤں کے اندر 40 کروڑ روپیہ آس پاس بغیر سود کے 11,000 فیملیوں میں چلا گیا. اب جب اتنا آپ کام کر لیں تو امیڈیٹلی ہوتی ہے آپ کنسٹرکشن کرو. کنسٹرکشن آج بھی وہاں پہ نہیں ہے. وہ مسجد کے ساتھ ایک دکان سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. ہیلتھ کی بات آئی, کاوش کا کام ہم لوگوں نے دیکھا. کاوش نے کیا کہا کہ آپ نے ڈاکٹر نہیں رکھنا, آپ نے وہاں پہ ایک لیپ ٹاپ رکھنا ہے, وہاں پہ ایک ڈسپینسر بٹھانا ہے اور اس کو لنک کر دینا ہے گلاب دیوی یا لاہور کے ڈاکٹر سے. اب ڈاکٹرز کی فیسلٹیز تو اویلیبل ہو گئی وداؤٹ 15-20 لاکھ کی. اور یہ سب والنٹیئر ڈاکٹرز ہیں؟ نہیں, ڈاکٹرز کو یہاں پے کر رہے ہیں, کاوش پے کر رہی ہے, لیکن وہاں پہ
15,000 रुपए पर एक डिस्पेंसर आ गया. अब उसने लिंक कर दिया यहाँ के डॉक्टर की, और 30 रुपए की पर्ची में उसको दवाई मिलनी शुरू हो गई. हमने डॉक्टर के पैसे बचा के एम्बुलेंस हमें किसी ने डोनेट कर दी. अब कैन यू बिलीव कि इस किस्म की 8 या 10 काविश की एम्बुलेंस आ गई. और हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है मंडी बाउद्दीन. मंडी बाउद्दीन में लोग, जो बहुत से लोग खारियाँ के, मीरपुर के, मंडी बाउद्दीन के, पाकिस्तान से बाहर हैं. 250 गाँव के अंदर एम्बुलेंसें अपनी आ गई. अब अगर हम टेली मेडिसिन सेंटर 250 गाँव के साथ लिंक कर लें तो वो उस पूरे ज़िले में इनकलाब आ जाएगा. बिल्कुल. वो उनको फैसिलिटीज़ बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों के बगैर उनके डोर स्टेप पे मिल जाएंगी. सबसे जो बीमारी में ना मैटर करती है प्राइमरी हेल्थ केयर. बिल्कुल. जब आपको पहली खांसी आई है या आपको पहला बुखार आया, कि आपने उसने दवाई ली है? अगर वो नहीं तो अगर आप वो नहीं लिए तो आप दुनिया के सारे वसाइल इकट्ठे करके अस्पताल बना दीजिए. बिल्कुल. मेरे हॉस्पिटल में 2000 बेड है. कराची में बहुत अच्छा है, इंडस हॉस्पिटल मेरे ख्वाबों की ताबीर है, जहाँ के कैशलेस हॉस्पिटल है और पेपरलेस हॉस्पिटल है, और आगा खान के लेवल का है. अच्छा. वहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है. अच्छा. 1300 बेड है. तो क्या 2000 बेड लाहौर का और 1300 बेड कराची का कर देगा? हमें अपना प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग करना है, और प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ हेल्थ तकाफुल देना है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसके साथ उसको 15-20 लाख की डज ना पड़े. उसके सारे का सारा साल की जो बचत है वो सारी की सारी उधर ना चली जाए. उसको बीमार हुआ है, परेशान पहले है, ऊपर से डॉक्टरों के बिल आ गए, अस्पतालों के बिल आए, उसको तुम आई थिंक जस्ट अभी डिंगी में यही हो रहा है ना, आप देखिए. मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ. सो एक्सपेंसिव, द ट्रीटमेंट इज सो एक्सपेंसिव. मैडम जरूरत नहीं. जो मुल्क तरक्की करते हैं वहाँ पे तालीम और सेहत का निज़ाम होता है. अच्छा सलीम साहब, यू वर बोर्न इन अर्ली 60s. आपने तो पाकिस्तान, प्रिसाइजली 30 जनवरी 1961. आपने तो अपने सामने पूरा पाकिस्तान इतना डेवलप होता, इतना चेंज होता सारा देखा होगा 60s से लेके अब तक. What do you think? Quality of people has changed. लोगों में बहुत कुछ चेंज आया है, अच्छा या बुरा? मेरे लिए ये आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. मेरा ये काम नहीं कि मैं बताऊं कि क्या गलत है. कैनेडी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि डोंट सी व्हाट यूएस कैन डू फॉर यू, सी व्हाट यू कैन डू फॉर यूएस. मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं एज सलीम रांझा, मैं और मेरे दोस्त, मैं और मेरे जानने वाले, हाउ वी कैन इम्प्रूव समथिंग. अगर मैंने ये कप उठा के वहाँ रख दिया है ना तो मैंने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया. अब मेरा काम नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री. जब मैं उस वासिफ अली वासिफ की एक स्टोरी में आपको सुना दूँ. वासिफ अली वासिफ के पास कोई गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान का बुरा हाल है. तो वासिफ साहब ने पूछा तू कीता है? उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा तू ठीक कर सकता? उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा फिर तू चुप करके चाह पी. तो बजाय कि 22 करोड़ लोग शाम को टेलीविजन के सामने व्हाट्स रॉन्ग विद द सिस्टम करें, काश उनमें से 22 लाख लोग उठ के अपनी गली को, अपने कमरे को, अपने घर को, अपने शहर को बेहतर करना शुरू कर दें. स्काई इज द लिमिट. सो राइट. मैं अपनी गांव वाली आपकी बात, अभी हम लोगों ने क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमने उसी स्कूल के अंदर तालीम फाउंडेशन के साथ मिलके स्मार्ट बोर्ड दे दिया. उसी स्कूल में, सरकारी स्कूल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, लोग ज़मीन पे और ना फर्नीचर ना होने के बावजूद ज़मीन पे बैठ के कराची और इस्लामाबाद से थ्रू स्मार्ट बोर्ड पढ़ रहे हैं. चेंज आ गई ना. अब कितने अच्छे स्कूल है जिनमें स्मार्ट बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ाता है. वी लर्न इट फ्रॉम खान अकेडमी. खान अकेडमी हो सकती है तो क्या पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड नहीं कर सकता? एग्जैक्टली ई लर्न की पंजाब की सारी किताबें डिजिटलाइज हो गई. बिल्कुल. तालीम फाउंडेशन ने कर लिया, नॉलेज प्लेटफॉर्म ने कर लिया. अब कितने ही पाकिस्तान के स्कूल ई लर्निंग पे चले गए. अगर मैं ई लर्निंग की फैसिलिटीज़ अपने गांव में दे देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा बिल्डिंग बनाने की. बिल्कुल. और एग्जिस्टिंग में मैं वो सिस्टम देता जाऊँ. पानी का, साफ पानी के लिए कंपनियाँ बन गई. हम लोगों ने आसान किया. हमने थरपारकर के अंदर आसिफ जा साहब ने शुरू किया कि जी कुएँ खुदवाएँ. तकरीबन 1000 से ज़्यादा कुएँ खुद गए. कोई 1000 से ज़्यादा डीप नलके लग गए जो 300-300 फुट.
ہمارے گاؤں میں ایگزیکٹلی پانی کا مسئلہ تھا, ہیپیٹائٹس رائز پہ تھا, پیسے نہیں تھے ہیپیٹائٹس کا علاج کرنے کے. ایک علاج کا ایک ہیپیٹائٹس سی کے لیے لاکھ روپے کے ٹیکے لگانے پڑتے تھے, لاکھ روپے 80,000 میں ٹیوب ڈیپ نلکا لگ جاتا ہے, بالکل نہ رہے گا, گندا پانی رہے گا, ہیپیٹائٹس کر رہا ہے. ہم اس وقت تک 3-4 لگوا چکے ہیں. انشاءاللہ پورا جال بچھانا ہے اس علاقے میں تاکہ لوگوں کو صاف پانی مل جائے. اور جو طرح آپ نے پہلے مینشن کیا صفائی کا, وی لرنڈ اٹ فرام انڈونیشیا اینڈ تھائی لینڈ. وہاں پہ کانسیپٹ ہے رینبو ولیج کا. رینبو ولیج کے اندر کیا ہے جی کہ آپ نے گاؤں کے گھروں کو برائٹلی پینٹ کرنا ہے. یہ اٹلی میں تھا, یہ گریس میں تھا, یہ مالٹا میں ہے. ان کو دیکھ کے انڈونیشیا نے, ملیشیا نے, تائیوان نے, تھائی لینڈ نے کیا. ہم یہاں پہ لاہور میں ذوالفقار گھومن صاحب نے ایئرپورٹ کے سامنے شروع کیا. ہم ایگزیکٹلی اپنے گاؤں میں یہ کرنے جا رہے ہیں. سلیم صاحب, آپ سے باتیں کر کے مجھے پلیز یہ بتائیں, اتنا پازیٹیو آپ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ آئی تھنک لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو میرے والد صاحب. جینیٹک ہے؟ نہیں جی, جینیٹک نہیں ہے. آئی تھنک یہ میرے والد صاحب. میرے والد صاحب جب جیل میں گئے نا, جیل میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک مقدمے میں گیا تھے. میرے مدعی میرے چچا تھے. جیل میں جانے والے میرے ماموں, میرے دوسرے چچا فادر ان لا اور میرے والد صاحب تھے. جب وہ جیل سے واپس آئے نا, رات کو آئے, اگلے دن صبح اپنے بھائی کے پاس چلے گئے تھے. بھیا رال کے بھیا ناشتہ کریے. اب امیجن کیجیے, biggest example of forgiveness and humbleness. اچھا, سیکنڈ بڑی مزدار بات, 8 سال بعد میرے وہی چچا قتل ہو گئے. اب جنہوں نے قتل, وہ میرے چچا میری زندگی میں بہت قریب تھے, میں ان کے, انہوں نے مجھے کتابیں پڑھنا سکھائی تھیں. محمد اسلم رانجھا. محمد اسلم رانجھا وہ ہستی ہیں جنہوں نے پنجاب کو پٹھانے خان سے انٹروڈیوس کرایا تھا. اچھا. پٹھانے خان کو ڈدو سے میرے چچا لاہور لائے, اور پٹھانے خان جو بنا ہے, اس کے اوپر منظور اجاز آپ اسلم رانجھا لکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے the man who introduced پٹھانے خان to the music. اچھا. تو چچا اسلم نے مجھے کتابیں پڑھنا سکھائیں. جب ان کا مرڈر ہوا تو میں ان کی گود میں بیٹھا تھا. وہ بڑا آج بھی میرے ذہن میں ٹراما ہے. لیکن جب ان کی قاتلوں کی فیملی کو میں نہیں ملا تو میرے والد صاحب زندگی میں سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے بھائی میرا مرڈر کیا ہے, تمہیں کیا تکلیف ان کے ساتھ ناراض ہونے کی. Just 10 days after the murder of his only brother. اصل میں ہم اپنی زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض رہ کے اس ناراضگی کو طول دیکھ. ناراضگی میں بڑا مزاج. محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا غصہ نہ کر, کہ ان پوچھا میں کیا کام کروں, انہوں نے کہا غصہ نہ کر, اور اگر غصہ کیا ہے تو معافی دے. فتح مکہ سنگل بگیسٹ کنٹریبیوشن ہے اسلام کے پھیلاؤ میں. آپ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی 21 سال کی زندگی دیکھ لیں اور ایک دن دیکھ لیں جب انہوں نے کامیابی کے بعد فتح مکہ کیا ہے, سب کو معاف کیا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا, فرگیو کرتے ہیں, فرگیٹ نہیں کرتے. فرگیٹنگ از دا پارٹ آف فرگیونگ. وداؤٹ فرگیٹنگ, فرگیونگ از ناٹ فرگیونگ. بٹ وہ جو چیز میموری میں اسٹوری ہوتی ہے اس کو کیسے آپ, اس میں ایک بڑی مزدار بات ہے, ڈیلیٹ کر سکتے ہو. غصے کے بارے میں ایک بڑی مزدار سنگ ہے. غصہ کیا ہے؟ غصہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. آپ معاف کرتے جائیں اور پھر اللہ سے برکتیں لیتے جائیں. صوفیزم پہ بھی آپ کچھ پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. الحمدللہ جی. میں اور لوگوں کا کافی مسکنسیپٹ ہے صوفیزم کے بارے میں, حالانکہ اٹس سچ اے بیوٹیفل میڈم. صوفیزم کے بارے میں یہ ہے کہ 3 صوفی سلسلے حضرت علی سے شروع ہوئے, چشتی, قادری اور سہروردی, اور چوتھا نقشبندی حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہے.
صوفیزم میں اگر آپ دیکھیں کسی وقت مسلم ورلڈ کو اٹھائیے گا, جو مسلم ورلڈ کا ایکسپینس ہے, کتنا علاقہ مسلمان فوجوں نے فتح کیا ہے اور کتنا علاقہ مسلمان صوفیوں نے دنیا مسلمان کی, انڈونیشیا, ملیشیا, افریقہ, نارتھ سینٹرل ایشیا, سارے کا سارا. اس میں ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے. 1258 میں منگولز نے عباسیوں پر بغداد کو تخت و تاراج کر دیا. مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی. 90 سال کے بعد جس نے مسلمانوں کی سلطنت ختم کی اس کا نام تھا ہلاکو خان. اس کا پوتا غزن خان مسلمان ہو گیا. کوئی مثال اس طرح کی ہے کہ جیتنے والوں کے بچے ہارنے والوں کے پر ایمان لے آئے. یہ تبلیغ اور صوفیزم کا کمال ہے. بالکل. آج مغل, آج ترک, آج سارا ایسٹ ایشیا صوفیزم کی برکت سے. تو اللہ کی مہربانی سے میرے جو بزرگ ہیں 11 پوچھتے ہیں, حضرت حافظ عبداللہ, حضرت حافظ فتح محمد, حضرت حافظ محمد, حضرت حافظ نور احمد, ان سے لے کے میرے والد صاحب تک گوشہ نشین بزرگوں کی ایک پوری لائن ہے. 14 نسلیں چشتی ہیں, 10 نسلیں نقشبندی ہیں. تو یہ تو میری تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور اس میں جو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی, جب اللہ نے مجھے ایکسپوز کیا ٹیکنالوجی, ماڈرن ڈسپلن سے, تو یہ تھا کہ جی کیا ریوائول آف صوفی شرائن نہیں ہو سکتی. اچھا. تو ہم لوگ اس پہ سوچ رہے تھے. تو چشتی سلسلے کا ایک دربار ہے خانقاہ معظمیہ, یہ سر کوٹ مومن سے 15 کلومیٹر دور ہے, معظم آباد میں ہے. یہ پیر سیال شریف کے خلیفہ ہیں. تو ان کے جو خلیفہ ہیں, ان کے جو اس وقت سجا نشین ہیں, ان کا نام خواجہ معظم الحق ہے. خواجہ معظم الحق صاحب اور ان کے ساتھی خواجہ کفایت اللہ اور میں نے ہم نے یہ سوچا کہ اس صوفی شرائن کو ماڈرن بنا سکتے ہیں. اچھا. ترکی میں, موراکو میں اور ملکوں میں ماڈرن صوفی شرائنس پہ کام ہو سکا. تو ہم نے کیا اسٹیٹ بھی سوچا کیا صوفی شرائن سولر ہوگی. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ صوفی شرائن اور اس کے ساتھ مسجد اور سارا دربار سولر ہے. اچھا. اس صوفی شرائن کے اندر کالج ہے اندر ہی. جی. جس میں 300 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. یہ سب لاہور کے ارد گرد؟ جی یہ سرگودا لاہور سے کوئی 170 کلومیٹر دور ہے. اس کے بعد وہیں پہ کمپیوٹرز ہیں, وہاں پہ بغیر سود کے قرضے ہیں, وہاں لڑکیوں کا اسکول ہے, وہاں لڑکیوں کا کالج ہے, وہاں لڑکوں کا کالج ہے, وہاں کلینک ہے اور وہاں ایمبولینس. کیا یہ ایک دربار پہ جب ہو گیا ہے کیا باقی درباروں پہ نہیں ہو سکتا؟ ابھی اس میں کریڈٹ بہت جاتا ہے جی موجودہ اوقاف کے سیکٹری صاحب کو, جنہوں نے 40 درباروں پہ ابھی شروع کیا اس طرح کا کام, جس میں سب سے پہلے مدینہ فاؤنڈیشن, الخدمت, سبات رفیق صاحبہ اور سیلانی ٹرسٹ کے ساتھ مل کے 40 درباروں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں. دربار حضرت میاں میر پہ ایک پورا کمیونٹی سینٹر آ رہا ہے قوت کے ساتھ مل کے. یہ وہ کلچر ہے نا جو ریوائیو ہونا چاہیے. آج لوگ داتا صاحب کو تو جانتے ہیں, لیکن اسی لاہور میں 2 بادشاہوں قطب الدین ایبک اور جہانگیر کو نہیں جانتے. یہ لاہور داتا کی نگری ہے, جہانگیر یا قطب الدین ایبک کی نگری نہیں ہے. دہلی جس کے اندر نہ جانے کتنے بادشاہ دفن ہیں, لیکن آج دلی خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے جانی جاتی ہے. آج اجمیر خواجہ غریب نواز کی وجہ سے جانا جاتا ہے. کیا ہم اپنے درباروں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ پروسیس ہے مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنانے کا. مدینہ جو مسجد نبوی تھی وہ صرف پریئر ہال نہیں تھا, وہ مسجد تھی, اس کے اندر کمیونٹی سینٹر تھا, وہ کورٹ تھی, وہاں پہ کیبنٹ تھی, وہاں پہ ٹریننگز ہوتی تھی, وہ سکول تھا, وہ شادی گھر تھا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی مسجد میں ہوئی تھی. سب کچھ مسجد میں تھا. میں تو چاہوں گا کہ مسجد میں لان کی ایگزیبیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تک لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر پریئر کے علاوہ کچھ اور کیا تو بے حرمتی ہو جائے گی. اسی مسجد میں اس وقت CSS کی ٹریننگ اکیڈمی بن چکی ہے, جس میں 15 بچے جو حافظ اور درس نظامی کے وہ ٹرین ہو رہے ہیں. اسی کی ریپلیکیشن کنال ویو کی مسجد میں ہو رہی ہے.
کیا 10,000 مسجدیں یہ کمیونٹی سینٹرز نہیں بنا سکتی؟ اور ان اگر کمیونٹی سینٹر میں بغیر سود کے قرضے ملتے رہیں تو جو ایشوز ہیں وہ اسی گلی میں حل ہو جائیں گے. بالکل, they don't have to go far. بالکل, گھر کی بات وہیں پہ رہے گی اور وہیں پہ سالو. مسجد کو آپ کمیونٹی سینٹر بنا دیجئے, صوفی شرائن کو کمیونٹی سینٹر بنا دیجئے, چرچ کو کمیونٹی سینٹر بنا دیجئے, گردوارے کو کمیونٹی سینٹر بنا دیجئے, ٹیمپل کو کمیونٹی سینٹر بنا دیجئے. سلیم صاحب, آپ کی اتنی سکسیسفل سٹوری میں اللہ کی کہیں پہ فیلئر آیا کوئی, اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا یا اس سے؟ مجھے آج بھی قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. اچھا, مشکل لگتا ہے. میں عربی قرأت نہیں کر سکتا, ترجمہ پڑھ لیتا ہوں, عربی قرأت نہیں کر سکتا. وہی نا, مشکل لگتا ہوگا آپ کو. بالکل, بچپن میں پڑھا ہی نہیں, یہ میری بہت بڑا فیلئر ہے. میرا فیلئر یہ کہ میں اپنی بیوی بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکا جو مجھے دینا چاہیے تھا. مسٹ ہیو, کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. مجھے ایگریکلچر میں ابھی ڈیلیور کرنا ہے. آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا اگلا کیا ہے, ایگریکلچر میں اللہ ہیز بین ویری ویری کائنڈ کہ اللہ نے مجھے, میں بہت مایوس بھی ہوں, میں ایگریکلچر کو آرگینک ایگریکلچر میں جانا چاہ رہا تھا. ابو کی بہت اچھی ایگریکلچر تھی, باغ تھے, مویشی تھے, وہ سارا خراب ہو گیا. اب اللہ مجھے موقع دے, اللہ ابو کو صحت دے, زندگی دے, بالکل انشاءاللہ, اور وہ دیکھیں کہ ان کا جو سسٹم میں نے خراب کیا وہ ٹھیک ہوا ہے. اتنے سارے پروجیکٹس میں سلیم رانجھا کہیں بھولتے نہیں کہ اس کو آپ, اور اسٹل دیئر, ٹائم ملتا ہے اپنے لیے آپ کو؟ یہ سارا مینج میں تو یہ ہے جی, کیا پاکستان کے اندر ہر آدمی کو روزگار مل جائے گا؟ اخوت کی کامیابی میں ہم بہت اس کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہم اس وقت اگر 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دے رہے کا ذریعہ بن رہے ہیں, کیا ہم جس دن 1 کروڑ لوگوں کو یا 10 کروڑ لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بن گئے, پاکستان کے ہر آدمی کو تعلیم, کیا کسی بچے کو اس وجہ سے محروم نہیں ہو گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا کوئی بیمار اس وجہ سے تو مر نہیں گیا؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کہ اس کے گھر کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کے گھر والوں کے پاس. ہیلپ لیس فیلنگ. یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر گھرانے کے پاس اس کی اپنی چھت ہو. اور ایک اور بڑی مزدار چیز, ہمیں ڈگریوں سے نکل کے سکلز میں جانا ہے. اچھا سلیم صاحب, آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی, لیکن مجھے پاکستان میں ایک چیز بہت بادر کرتی ہے کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ٹرانسجینڈر کو اور مینٹلی ایل لوگوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک وہ بچپن سے سکھایا ہی نہیں جاتا دیٹ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم, اینڈ مجھے تو ایشو ہے. What do you say about it? I'm very glad کہ اس کے اوپر بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. You are working. اس میں بڑی مزدار, میرے دادا بہت بڑے زمیندار تھے. 1946 کا انہوں نے الیکشن لڑا یونینسٹ کی طرف سے, چند پریشانیوں کی وجہ سے ان کو مینٹل النس ہو گئی. وہ شادمان میں ارلی 50s میں مینٹل اسائلم میں رہے. 2010 میں جب ہارون رشید صاحب فوت ہوئے, جو دیکھ رہے تھے فاؤنٹین ہاؤس کو, ڈاکٹر رشید چودھری صاحب کے بیٹے, تو ڈاکٹر امجد صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ٹیم, جس میں ڈاکٹر اظہار ہاشمی, ڈاکٹر کامران شمس اور ہمایوں احسان صاحب اور میں شامل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس فاؤنٹین ہاؤس کو ٹھیک کرنا ہے. الحمدللہ اس وقت میں فاؤنٹین ہاؤس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. جب مجھے پہلی دفعہ اس کام میں لگایا گیا تو آئی واز لٹل ریلیکٹنٹ. مینٹل النس, اور پہلے دن میں آپ کو تصویر کسی دن دیکھیے گا, میں اتنا شائی تھا ٹرانسجینڈر کے ساتھ تصویر بنوانے میں. لیکن الحمدللہ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی جو تیسرا فاؤنٹین ہاؤس بنا وہ سرگودا میں بنا. اب ہم فیصل آباد اینڈ مینی مور سٹیز میں جا رہے ہیں. ڈاکٹر مجید نے ایک بڑی مزدار انٹروڈیوس کی ہے کہ ہم نے عید ان کے ساتھ منانی ہے. اچھا. اور یہ کووڈ سے پہلے ہم سارے اپنی عیدیں فاؤنٹین ہاؤس میں مناتے تھے. اور میرے جب دونوں بچوں کی شادیاں ہوئیں تو ان دونوں بچوں کی مہندیاں جو ہوئی ہیں وہ فاؤنٹین ہاؤس میں ان کے ممبرز اور ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہوئی ہیں. کیا ہم اپنی خوشیاں نہیں بانٹ سکتے؟ ان کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے. خدا نے ہمیں اتنی خوشیاں دی ہیں. لاہور میں کتنے لوگ متمول ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا, وہ 10 فنکشن کرتے ہیں. کیا 11واں فنکشن آپ فاؤنٹین ہاؤس میں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ 11واں فنکشن اخوت کالج میں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ 11واں فنکشن کسی آرفنیج میں نہیں کر سکتے؟ صرف یہ کر لیں. آپ کے بھی بہت دوست ہیں, میرے بھی بہت دوست ہیں, جوندہ صاحب کے دوست ہیں. ہم صرف یہ چیز دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے بہت سی چیزیں رسم میں نہیں تھیں,
ایک مہندی ہوتی تھی, ایک برات ہوتی تھی, ایک ولیمہ ہوتا تھا. اب کتنی ہو گئی؟ کیا ایک نئی چیز فاؤنٹین ہاؤس میں ایک فنکشن, کسی آرفنیج میں ایک فنکشن, اس کو کوئی نام دیتے ہیں, بے شک کوئی نام دے دیں, بالکل, اخوت کالج میں ایک فنکشن نہیں ہو سکتا؟ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچے جو اس وقت وہاں پہ ہیں ان کو یہ ہوگا کہ یار کسی نے ایک شام ہمارے ساتھ بھی بنائی تھی, اپنی خوشیاں بانٹی. میں کہتا ہوں جی اپنی خوشیاں بانٹیے, اور اس کے بعد اتنی خوشیاں آئیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کو سمجھتے کیسے. ٹرو, سو رائٹ. آئی وش سب کی سوچ ایسی ہو جائے. تو یہ ہم سب کی سوچ ہے, صرف اس کے اوپر ایکشن کرنے کی دیر ہے. وی ڈونٹ ٹیک انیشیٹ. جو کام آپ, بڑی مزیدار ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو اچھی بات آئے اس کو فوراً کر دو. سو گڈ ٹو ٹاک ٹو یو سلیم صاحب. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے. اینڈ بفور یو گو, کوئی اچھا سا میسج اف یو وڈ لائک ٹو گیو. کسی ایک بندے کی زندگی بدل دیجیے, ایک بندے کی, کسی ایک زندگی, یہ ملک بدل جائے گا, یہ سوسائٹی بدل جائے گی. اگر آپ ہم سب یہ جو بات کر رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اگر ایک بندے کی زندگی, کسی ایک بندے کو ایجوکیٹ کر دو, یا کسی کو ایجوکیٹ کر دو, کسی بیمار کا علاج کرا دو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, کسی ان پڑھ کو پڑھا دو, کسی بے روزگار کو روزگار کر دو, کسی بے ہنر کو ہنرمند کر دو. ہم 3 یا 4 بچے ہوتے ہیں, 4 بچوں کو پڑھاتے ہیں, 5 کو پڑھاتے ہیں, 4 کو ہم کھانے پہ لے جاتے ہیں, 10,000 روپیہ بل دیتے ہیں. کسی ایک بندے کو جو باہر سڑک پہ کھڑا ہے اس کو کھانا کھلاتے. کپڑے ہیں, 100 سوٹ ہے, 10 سوٹ جو آپ نے نہیں پہننا غریبوں کو دے دیں. اخوت کلاتھ بینک بنا اس طرح, 30 لاکھ کپڑے غریبوں میں جا چکے ہیں جو آپ نے نہیں آپ جیسے لوگوں نے نہیں پہننے تھے. جسٹ few little things. What you can. بہت شکریہ. Thank you so much viewers. I hope you liked the show.